आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे YouTube चैनल के ज़रिए से देख रहे हैं। कुरान की एक आयत है, ये सूरह अल हदीद की आयत नंबर 25 है। इसका तर्जुमा कुछ यूं है, हमने भेजे हैं अपने रसूल निशानियां देकर और उतारी उनके साथ किताब और तराजू ताकि लोग सीधे रहें इंसाफ पर, और हमने उतारा लोहा, उसमें सख्त लड़ाई है और लोगों के काम चलते हैं, और ताकि मालूम करे अल्लाह कौन मदद करता है उसके रसूलों की बिन देखे, बेशक अल्लाह ज़ोरावर है, ज़बरदस्त। तो इस आयत को मुसलमान लेते हैं कि कुरान का एक और मौजज़ा कि कुरान ने 1400 साल पहले ये बता दिया था कि लोहा जो है वो आसमान से उतारा गया है। तो ये एक इंतहाई अब्सर्ड बात है, क्योंकि अगर आप देखें जो ज़मीन का जो कुल मास है, अगर उसे 100% ले लिया जाए तो उसमें से 35% जो है वो लोहा है। और ये सारे ज़्यादातर जो लोहा है वो कहाँ पर है, वो इनर कोर, आउटर कोर और अजदाना और मैंटल के अंदर है। यानी ज़मीन की जो लेयर्स हैं, जो इनर कोर है वो सॉलिड आयरन का है, और आउटर कोर के अंदर भी आयरन है मगर वो लिक्विड फॉर्म में आयरन है। और उसी ये जो आउटर कोर और इनर कोर की जो आपस में थोड़ा सा डिफरेंशियल है कि एक इनर कोर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से स्पिन करता है आउटर कोर के बजाय, तो इसकी वजह से ज़मीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जिस्ट करती है। यानी आप एक कंपस लें और आपको वो बताएगा कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। ये इसी वजह से है कि ज़मीन के अंदर आयरन है। और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको पता है, मैग्नेट्स भी जो है आयरन के ही बने होते हैं। नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स हैं वो भी आयरन के ही कंपोज होते हैं ज़्यादा। तो ज़मीन की एक ह्यूज जो है मैग्नेटिक फील्ड है जिसने आपको स्टेलर विंड्स और इवन के कॉस्मिक रेडिएशन जो आती है उससे बचाया हुआ है। अच्छा, अब ये आयरन जो ज़मीन के कोर में है और मांटल में है और इवन के क्रस्ट में भी 8% जो है वो आयरन है। ये 1% है सिर्फ ज़मीन के कुल मास का। यानी जो आपको जितनी भी ज़मीन नज़र आती है, जितनी भी ओशंस के नीचे ज़मीन है, वो सारी सिर्फ 1% है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर डीप है, जिसके नीचे से मेंटल शुरू हो जाता है। ज़ैनोस्फीयर जो मेंटल का अपर पोर्शन है वो शुरू हो जाता है। या फिर दूसरी तरफ ये हमारे हिमालयाज़ के अंदर जो है ये 35 किलोमीटर तक इसकी जो है क्या है, इसकी थिकनेस है। तो ये जो है सीमा और सियाल दो किस्म का जो होता है वो क्रस्ट होता है। सियाल जो है वो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिसके कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, और सीमा जो है वो जो है आपका ओशियानिक क्रस्ट है जो कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम पे बेस्ड है, और हमारा जो सियाल है ये है सिलिकॉन और एल्युमिनियम पे बेस्ड। तो अब क्या है कि अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो 35% जो है ज़मीन पे आयरन है। तो ये 35% कुरान कह रहा है कि आसमान से उतारा गया। तो अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि ज़मीन कैसे बनी। आज से 4.7 बिलियन ईयर्स पहले, जहाँ पे आज हमारा सूरज है, हमारी ज़मीन है, हमारे बाकी के प्लैनेट्स हैं, यानी ये जो सारा सोलर सिस्टम का मसला है, यहाँ पर एक गैशियस क्लाउड था। और ये गैशियस क्लाउड कहाँ से आया था? ये गैशियस क्लाउड जब कोई पुराने सितारे मरे थे, कुछ हाइड्रोजन तो ये बिग बैंग के वक्त ही आपको मिल गई, जो आज सूरज में जल रही है, हाइड्रोजन जो फ्यूज़ हो रही है और जिससे आपको एनर्जी मिल रही है, जिससे सूरज चल रहा है, वो हाइड्रोजन कब पैदा हुई? वो बिग बैंग के वक्त ही पैदा हुई। मगर जितने भी हैवियर एलिमेंट्स हैं जो आज आपको ज़मीन पर मिल रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे आयरन है, चाहे फास्फोरस है, कार्बन, यू नेम इट, जो भी एलिमेंट आप लिथियम, हीलियम और हाइड्रोजन के अलावा उसका नाम लें, वो सब के सब जो हैं वो बाद में बने हैं। बिग बैंग के वक्त सिर्फ यही सब चीज़ें बनी थी, लिथियम, हाइड्रोजन और हीलियम बने थे सिर्फ और सिर्फ। तो इनका जिसका भी यू नेम इट जो भी है, वो सब के सब ये पुराने सितारे थे। जब वो सुपरनोवा हुए, तो जब वो फटे सुपरनोवा होके, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स बनाए थे, ये हैवियर एलिमेंट्स जो कि सारे के सारे हमारी ज़मीन में एग्जिस्ट करते हैं, वो इन क्लाउड्स के अंदर ही शामिल थे। यानी मीटियोराइट्स की शक्ल में या और चीज़ों की शक्ल में, छोटे छोटे प्लैनेट्स की शक्ल में भी हो सकते हैं जो कि ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं, और बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या हुआ कि जब करीब ही कोई दोबारा, पहले तो एक सुपरनोवा या एक से ज़्यादा सुपरनोवास की वजह से ये सारे एलिमेंट्स बने, बाद में कोई सितारा करीब ही सुपरनोवा हुआ, तो क्या हुआ, इसने हमारा जो गैशियस क्लाउड था, जो सन से पहले और सोलर सिस्टम से पहले एग्जिस्ट करता था, उसे कंप्रेस किया। जब वो कंप्रेस हुआ तो ये अपनी ग्रेविटी के असर की वजह से ही, यानी अंडर द इफेक्ट ऑफ इट्स ओन ग्रेविटी जो है कोलैप्स करने लगा, ये सारा सिमटने लगा। और जब ये सिमट रहा था तो क्या हुआ, क्योंकि ज़ाहिर बात है दरमियान में सन बना, तो सन की ग्रेविटी सबसे ज़्यादा थी, तो ये सारी गैसेस को अपनी तरफ इकट्ठा कर रहा था। ठीक है, अब जब नया कोई सितारा बनता है, और फिर ऐसा भी था कि इसके इर्द गिर्द जो थे वो प्लैनेट्स भी बन रहे थे, जैसे अर्थ बन रही थी, मरकरी बन रहा था, वीनस बन रहा था, फिर और कई प्लैनेट्स बन रहे थे। उस टाइम तो छोटे छोटे बहुत से प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में मौजूद थे। तो अब ऐसा है कि जब नया कोई भी सितारा बनता है तो उसकी जो स्टेलर विंड होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो जब अर्थ और बाकी के जो चारों के चारों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, जो कि रॉकी प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो हैं
یہ سورج کے قریب بنے، مگر یہ بھی شروع میں گیسز کی مقدار ان کے اندر زیادہ ہوگی اور ان کے ایٹماسفیئرز میں گیسز بہت زیادہ ہوں گی، جیسے ہائیڈروجن ہوگی اور سب کچھ ہوگا، مگر وہ جو شدید انتہائی اسٹرانگ اسٹیلر ونڈ جو شروع میں چلی، کیونکہ سن جو تھا، سن واز ویری ینگ، اس نے کیا کیا، یہ سارے کی ساری گیسز جو ہیں ان کو پرے دھکیل دیا، ایون کہ ہمارے اسٹار، ہمارے پلانٹس کی ایٹماسفیئرز میں سے بھی جو ہے اس نے کیا کر دیا، یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم اور اس طرح کی گیسز کو دور بھگا دیا۔ جب اس نے دور بھگایا تو یہ گیسز کہاں جا کے اکٹھی ہوئی، مارس سے زیادہ پیچھے، جہاں پہ پھر جوپیٹر بنا۔ جوپیٹر جو ہے وہ گیس جائنٹ ہے، پھر اس کے بعد سیٹرن بھی جو ہے وہ بھی گیس جائنٹ ہے، اور اس طرح باقی کے جو پلانٹس ہیں وہ سارے کے سارے لائٹر ایلیمنٹ سے بنے ہیں، گو کہ ان کے کورز بھی جو ہیں وہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی آئرن کے ہوں یا دوسرے ایلیمنٹس کے۔ تو زمین کا کور جو ہے وہ تو آئرن کا ہے۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آئرن زمین میں آیا ہے وہ کوئی بعد میں تو نہیں اترا زمین بننے کے، وہ تو اسی وقت جب زمین بن رہی تھی زمین میں آیا، اور وہ اسی طرح آیا جس طرح باقی کے سب ایلیمنٹس آئے۔ تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ آسمان سے لوہا اتارا گیا؟ تو بات یہ ہے بھائی کہ بہت سے یہ اینشنٹ میتھس تھے، جیسے کہ ایجپشن میتھ تھا، اور ایون کہ میسوپوٹیمین میتھ تھے، ایون کہ نیبتین میتھ تھا۔ یہ نیبتینز کا جو ریلیجن ہے انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، اور بلکہ اس کی روٹس ہی جا کے اس سے ملتی ہیں اور ان کے علاقے سے ملتی ہیں۔ تو وہ یہی مانتے تھے کہ آئرن جو ہے وہ میٹیورائٹس کے ذریعے آیا ہے زمین پر۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات تو وہاں سے کاپی کی ہے، مگر آپ اسے قرآن کا معجزہ قرار دے رہے ہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھیے کہ آئرن تو شروع سے ہی زمین میں ہے، تو آپ اسے دوسرے ایلیمنٹس کے بجائے ایک خاص حیثیت کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بات ہے کہ آئرن جو ہے وہ سب سے ابنڈنٹ ایلیمنٹ ہے زمین میں، مگر آپ کو تو نہیں پتا تھا، یہ تو آج ہمیں معلوم ہوا کہ زمین جو ہے اس میں سب سے زیادہ آئرن ہے۔ مگر کیا ہوا کہ آپ نے یہ بات کہہ دی کہ جی آئرن تو آسمان سے آیا، تو بھائی آکسیجن بھی تو آسمان سے آئی ہے، باقی سب چیزیں بھی تو آسمان سے ہی آئی ہیں۔ اور آئرن کی ہسٹری آپ کو زمین کی پتہ ہے کہ آئرن کی ہسٹری کیا ہے؟ دیکھیں، جب زمین شروع میں بنی تھی تو زمین کے کرسٹ اور اس میں بھی آئرن بہت زیادہ تھا، آج بھی ہے، مگر یہ آئرن سارا ایک وقت میں آ کے ہٹا۔ زمین کے سمندر میں ہی بہت زیادہ آئرن تھا۔ زمین ایک وقت ایسا تھا کہ زمین بلو نہیں دکھتی تھی، وہ سبز رنگ کی دکھتی تھی، کیونکہ زمین کے اوپر آکسیجن نہیں تھی، اور آکسیجن جو تھی وہ ساری راکس کے اندر اور آگے پیچھے کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں زمین کا جو ایون کے ارلیئر ایٹماسفیئر تھا، آج سے تقریباً 3.7 بلین ایئرز پہلے، وہ بھی زیادہ اس میں کاربن تھی، اور زمین کے جو اوشنز تھے وہ بلو نہیں دکھائی دیتے تھے، وہ گرین دکھائی دیتے تھے، اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر سسپینڈڈ آئرن تھا، آئرن رسٹ تھا، جو کہ آئرن اور ایلومینیم آکسائڈ سے مل کے بنتا تھا، یا پھر آئرن کا وہ ایسا رسٹ تھا کہ دوسرے ایلیمنٹ سے ہائیڈروکسلز، آئرن کا ہائیڈرو آکسائڈ تھا وہ، تو اس کی وجہ سے اوشن گرین دکھائی دیتا تھا۔ مگر پھر کیا ہوا، تقریباً آج سے 2 یا 4 ارب سال پہلے، یعنی 2.4 بلین ایئرز پہلے جو ہے سیانو بیکٹیریا دنیا زمین میں پیدا ہوئے۔ اور سیانو بیکٹیریا کیا کرتے ہیں، وہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ تو سیانو بیکٹیریا کے سب سے پرانے فاسلز جو ہیں وہ ملتے ہیں 3.7 بلین ایئرز پہلے، اور یہ فاسلز یعنی اس وقت زمین پر سائنو بیکٹیریا جو تھے وہ پیدا ہو چکے تھے۔ مگر تقریباً 2.4 بلین ایئرز پہلے ایسا ہوا کہ زمین پر زیادہ تر لائف جو تھی، مائکروبیل لائف، وہ تھی ہی سائنو بیکٹیریا، اور یہ فوٹوسینتھسس کے ذریعے کیا کر رہے تھے، یہ آکسیجن پیدا کر رہے تھے۔ اور یہ آکسیجن جب اوشن نے ابزارب کرنی شروع کی تو کیا ہوا، اس میں آئرن رسٹ یعنی آئرن آکسائڈ بننے لگا، جو کہ ریڈ کلر کا تھا۔ تو پوری کی پوری زمین کا اوشن جو تھا وہ خون کی طرح لال ہو گیا، اور پھر کیا ہوا، آکسیجن بڑھتی گئی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہوتی گئی ایٹماسفیئر سے، اور پھر ایسا ہوا کہ یہ جو آئرن رسٹ تھا یہ سارے کا سارا سمندروں کے اندر نیچے بیٹھنے لگا۔ آج بھی اس کی جو ہے آپ کو کیا مل جاتی ہیں، بینڈڈ آئرن فارمیشنز جو ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں ہر جگہ یہ ملتی ہیں اور آپ بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ اور آپ یہ خود بینڈڈ آئرن فارمیشنز آپ سرچ کر کے انٹرنیٹ پہ دیکھیں اور آپ کو سارا نالج اس کے بارے میں مل جائے گا، اور سائنو بیکٹیریا سے متعلق بھی آپ کو نالج مل جائے گا کہ یہ کس طرح سے انہوں نے افیکٹ کیا۔ پھر کیا ہوا کہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہو گئی تو یہ سائنو بیکٹیریا کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہی یوز کرتے تھے، یہ خود بھی مرنے لگے، اور زمین میں ایک بہت بڑا شفٹ آیا۔ جو کاربن ڈائی آکسائڈ زمین کے ایٹماسفیئر میں موجود تھی، اس کی وجہ سے زمین کا ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا، مگر جب وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ان سائنو بیکٹیریا نے ریموو کی تو زمین جو ہے وہ ایک دم آئس ایج میں چلی گئی، اور زمین کیا ہوگی، سفید ہو گئی، یعنی سبز سے سرخ سے سفید، یعنی 3 رنگ دنیا نے تقریباً 200 ملین ایئرز کے عرصے میں بدل لیے۔ تو یہ تقریباً 2.4 بلین ایئرز سے 2.2 بلین ایئرز بیفور آور ٹائم یہ کام ہوا، اور یہ سارا کچھ اس طرح سے ہوا، اور آئرن کی ہسٹری یہ ہے زمین پر۔ تو آپ دیکھیں اس وقت بھی آئرن زمین پہ موجود تھا، انسان تو نہیں تھے اس ٹائم، وہ آئرن موجود تھا، اور وہ آئرن سارا ڈپازٹ ہوا، اور آج آپ موسٹلی دنیا میں ہر جگہ
بینڈڈ آئرن فارمیشنز کا ہی آئرن جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. میٹیورائٹس کا میٹیورائٹ تو تھوڑے بہت ہوتے ہیں, کوئی تھوڑا بہت آئرن ہوتا ہے ان سے پرانے وقتوں میں, کیونکہ وہ ایزیلی آپ اس کو جو تھے اور اسے یوز کر سکتے تھے, اس لیے وہ آپ کو لگتا تھا کہ سارا آئرن آسمان سے ہی آیا, مگر کہ مسئلہ یہ ہے کہ آئرن تو ہمیشہ سے ادھر تھا. تو پھر آپ کا یہ جو معجزے کا دعویٰ ہے یہ بالکل ایک جھوٹ ہے, یہ کم علمی کی بنیاد پہ بنایا گیا دعویٰ ہے. اور مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو قرآن میں اگر کسی جگہ پہ لوہے کا لفظ بھی مل جائے گا تو یہ یہی سمجھنے لگیں گے کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی ہمیں چیز ایسی ملے گی جسے ہم قرآن کا معجزہ کہہ سکتے ہیں. اور پورے طریقے سے جس نے بھی یہ بات شروع کی کہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ لوہا آسمان سے اتارا گیا, تو اس نے کبھی یہ ریسرچ کرنے کی زحمت ہی نہیں کی. اور مسلمان کیونکہ لکیر کے فقیر ہیں زیادہ تر, تو یہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے بس اس بات کو اٹھایا اور ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیا, جس کو سائنس کا نالج, جن کو خود بتانے والے کو بھی سائنس کا نالج نہیں ہے اور سننے والے کو بھی سائنس کا نالج نہیں ہے. اور اگر کسی کو سائنس کا نالج ہے بھی تو وہ صرف عقیدت اور دوسرے کو یہ کہنے سے ڈرتا ہے. کبھی بھی کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا نہیں یار یہ بات صحیح نہیں ہے, وہ کہہ ہی نہیں سکتا. اس لیے کیا ہے کہ بس پھر یہ بات چلتی سے چلتی جاتی ہے عقیدت میں, اور خوف کی وجہ سے کوئی بھی اس بات کو جو ہے یہ نہیں کہتا کہ یہ بات غلط ہے. تو اصل میں تو یہ بات غلط ہے, کیونکہ آئرن کا اس آیت سے آئرن کا کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقتاً بات یہ ہے کہ آئرن تو شروع سے ہی زمین پہ موجود تھا, بلکہ زمین پر زندگی ہی اس آئرن کے بغیر نہیں رہ سکتی جو کہ اس کے کور اور مانٹل میں اویلیبل ہے. کیونکہ اگر یہی نہ ہو تو میگنیٹک فیلڈ نہیں ہوگی اور ساری کی ساری جو ہے زمین پہ زندگی ختم ہو جائے گی. تو باقی جتنا آئرن ضروری ہے آج آپ کے لیے اتنی ہی آکسیجن ضروری ہے. آج آئرن آپ کے بلڈ کے لیے ضروری ہے, ہیموگلوبن کے لیے آکسیجن کو ابزارب کرنے کی ضروری ہے, تو آکسیجن کے بغیر بھی تو آپ گزارا نہیں کر سکتے. آپ فاسفورس, آپ کاربن کے بغیر بھی, ہمارا جسم جو ہے وہ تقریباً 20% سے زیادہ تو کاربن اور فاسفورس اور اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں. آپ تو بھائی آیوڈین کے بغیر نہیں گزارا کر سکتے. کسی ایک بھی چیز کی امپورٹنس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئرن جو ہے وہ آکسیجن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آکسیجن جو ہے وہ آیوڈین سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, یا وٹامن سی آپ کے لیے. آپ کے جسم کو تو سب چیزیں چاہیے, ہر جاندار کے جسم کو ہر چیز چاہیے. آپ زمین کے ایٹماسفیئر سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکال دیں تو زمین آئس ایج میں چلی جائے گی. آپ دیکھیں اب وہ سائنو بیکٹیریا نے جو کام کیا, آکسیجن جو بنی زمین کے ایٹماسفیئر میں, وہ اگلی لائف کے ایوالو ہونے کے لیے ایک سٹیپ تھا. اسی وقت پھر اوزون بنی, اور اوزون جو ہے وہ بھی آپ کو ہارمفل ریڈیشن سے بچاتی ہے. آج اوزون کی لیئر میں جب سوراخ ہو گئے تو دنیا میں کینسر کے پیشنٹس بڑھ گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں, آپ یہ کہیں کہ نہیں جی لوہا جو ہے وہ اتارا ہے اور لوہا بہت امپورٹنٹ ہے اور لوہا کوئی اللہ کی بڑی نعمت ہے, تو بھائی یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے, کیونکہ ہر ایک چیز اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا لوہا ہے. آج سے 5, 7, 10 ہزار سال پہلے انسان کو لوہے کے ٹولز بنانے نہیں آتے تھے. آئرن ایج تو آپ کی تقریباً 3000 سال پہلے شروع ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے کیا لوگ زندہ نہیں تھے؟ لوگ لکڑی اور پتھر سے ہتھیار اور اوزار نہیں بناتے تھے, ٹولز نہیں بناتے تھے, آرمز نہیں بناتے تھے, پتھر سے لکڑی سے نہیں بناتے تھے. وہ بھی شکار کرتے تھے, وہ فارمنگ بھی کرتے تھے, وہ دنیا کا ہر کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو لوہا اتنا امپورٹنٹ تو نہیں ہے. زندہ تو انسان اس کے بغیر بھی تھے, 2 لاکھ سال تک اس کے بغیر زندہ رہے, لوہے کے بغیر. ٹھیک ہے, انسان کو تو شروع میں سمجھ ہی نہیں تھی کہ لوہے سے کرنا کیا. پھر آہستہ آہستہ اس نے سیکھا کہ کس طرح سے یہ جو لوہا زمین کے اندر بینڈڈ آئرن فارمیشنز میں ہے یا کہیں پہ بھی آئرن ڈپازٹ ہے, ریڈ راکس جو ہیں موسٹلی, وہ آپ نے نکالے, آپ نے ان کو بھٹیوں میں پگھلایا اور پھر آپ نے اس سے ٹولز بنائے اور پھر آپ کی آئرن ایج آئی اور آپ نے ترقی کی. تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ فیلسیز ہیں ساری کی ساری, یہ جھوٹ ہیں سب. عقیدت کی وہ پٹی ہے کہ ہر کوئی اپنے مذہب سے جو ہے کوئی نہ کوئی معجزہ برآمد کرنے کی کوشش کرتا ہے. صرف یہ مسلمان ہی نہیں ہے, کرسچن بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, یہ بدھ مت بھی ہیں, یہ ہندو بھی ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے مذہب سے کوئی نہ کوئی معجزہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ وہ اسے سچ مانتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار یہ ایک اشارہ بھی ہے نا, یہ صرف انگلی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. وہ کشور کمار کا ایک گانا ہے, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی بہت, دل بہل جائے اتنا سہارا ہی بہت. تو بات یہی ہے کہ اگر آپ کو تنکا بھی ملتا ہے اپنے مذہب میں تو آپ اس کے ذریعے تیرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے آپ ہر معجزہ جو ہے وہ اپنے مذہب سے برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مسلمان اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی جاہل واقع ہوئے ہیں. کرسچنز نے اب یہ کام کرنے چھوڑ دی ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جب بھی مذہب کو سائنس سے کمپیئر کریں گے تو یہ بات وہ اپنے کسی مذہبی انسان کو تو بتا سکتے ہیں, میرے جیسے سیکولر آدمی کو نہیں بتا سکتے. کسی فری تھنکر کو, کسی دوسرے مذہب کے انسان کو نہیں بتا سکتے کہ میرے مذہب میں یہ معجزہ ہے. مسئلہ یہ وہ صرف بتا کے اپنے دل کی تسلی کرتے ہیں. کوئی مسلمان مجھے بتائے گا کہ لوہا آسمان سے اتارا گیا, وہ اپنے دل کی تسلی کر رہا ہے, میں اس پہ کبھی یقین نہیں کروں گا, چاہے میں ایتھیسٹ نہیں بھی ہوں, چاہے میں ہندو ہوں, چاہے میں بدھ مت ہوں, چاہے میں کرسچن ہوں, میں کوئی بھی ہوں, مجھے اس کی بات بیوقوفی لگے گی. اور دوسرے مذہب کے شخص جب اپنی بات اپنے مذہب کے معجزے بتائیں گے تو وہ مسلمانوں کو بیوقوفی لگے گی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بیوقوفیاں تو دیکھ لیتے ہیں, اپنی نہیں دیکھتے. تو اس لیے
یہ بہت ضروری ہے بات، اور اسلام کی فیلسیز سے دور رہیں، اس پر اس طرح سے یقین نہ کریں، سائنس کو پڑھیں، سوچیں سمجھیں کہ اصل میں چیزیں ہیں کیا ہیں، دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ مذہب آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ عقیدت کے ذریعے، احترام کے ذریعے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، کوئی بھی مذہب۔ تو اسلام سے دور رہیں، کیونکہ اسلام آپ کو ایک طرف تو عقیدت کی تعلیم دیتا ہے، دوسری طرف آپ کو نفرت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ دوسرے مذہب، کئی مذہب اس سے بہت بہتر ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان میں فیلسیز نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اخلاقی معیار جو ہے تھوڑا بہتر ہے، وہ انسان سے نفرت نہیں سکھاتے۔ تو یہ باتیں ہیں کہ اسلام سے اس لیے دور رہنا لازمی ہے کہ یہ نفرت سکھاتا ہے، یہ آپ کو عقیدت کی پٹی آپ کی آنکھوں پہ باندھ کے آپ کو دوسرے کا قتل کرنے پہ بھی آمادہ کرتا ہے۔ تو چلیں، آج میں نے آپ سے یہی کہنا تھا، اسلام سے دور رہیں اور ریسرچ کریں اس پہ، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور جہالت اور غلط فہمیوں سے دور رہیں، عقیدت کی پٹی یعنی احترام اور رسپیکٹ کی پٹی جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے اتاریں، تو آپ ایک انسان بنیں گے، کیونکہ انسان بننا ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے درمیان ایک ہی مشترک چیز ہے، وہ ہیں کہ ہم انسان ہیں، اور ہم انسان کو انسان کے طور پہ ہی ایکسیپٹ کریں، اسے کسی دیوتا، کسی خدا، کسی مسلمان، کسی ہندو، کسی کرسچن کے طور پہ نہیں، صرف انسان کے طور پہ ایکسیپٹ کریں۔ مذہب چاہے آپ کا جو بھی ہے، آپ انسان کو انسان سمجھیں اور انسانیت پہ چلیں تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ چلیں، مجھے اجازت دیجیے، آداب۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں۔ پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی۔